मैं 2 दिन के थका देने वाले सफर से लौट कर आई हूँ। पाकिस्तान के मैनचेस्टर से लेकर मलका कोहिसार तक लोग मिलते जुलते मसाइल से दो चार हैं, लेकिन ये वो मसाइल हैं जिनका अव्वल तो हमारे हुक्मरानों को इदराक ही नहीं, और अगर है तो इनका खात्मा हुक्मरानों की तरजीह मालूम नहीं होता। फैसलाबाद की चिमनियां ठंडी पड़ चुकी हैं। पाकिस्तानी सनतकार अपना सरमाया समेट कर बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, और इस अमल से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले तबके का नाम है मजदूर। लोड शेडिंग जहां लोगों की जिंदगियों का सुकून बर्बाद कर रही है, वहीं ये लोगों से उनका रोजगार भी छीनने का सबब बन रही है। फैसलाबाद के एक मकामी सियासतदान का कहना था कि पाकिस्तान को खतरा तालिबान से नहीं बल्कि गुर्बत और बेरोजगारी से है, जो आए रोज बढ़ रही है, और अगर इसका तदारुक ना किया गया तो मुल्क को नाकी से कोई नहीं बचा सकेगा। ये बात हफ्ते के दिन की है, और आज मियांवाली में लोगों ने जो कुछ रियासत और इसके नुमाइंदों के साथ कर दिया, वो मस्कूरा मकामी सियासतदान की दूरअंदेशी का मुंह बोलता सबूत होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर लोगों के असल मसाइल से नजरें यूं ही चुराई जाती रहीं तो फिर जो कुछ आज मियांवाली में हुआ है, इसकी पूरी फिल्म पूरे मुल्क में बहुत जल्द चलने से शायद कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ फैसलाबाद के एक मकामी सियासतदान को नजर आ रहा है, वो इस मुल्क की अव्वल दर्जे की पूरी क़यादत को नजर क्यों नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने के लिए इस कदर बेताब हो चुकी है कि इसने MQM को इस अलायंस में शमूलियत के लिए गैर मशरूत दावत दे डाली है। हालांकि ये वही MQM है जिसको नवाज शरीफ 2007 में खुद एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इस हुकूमत को इक्तदार से निकालना होगा, लेकिन आने वाला वक्त शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल जरूर करेगा कि उन्होंने पंजाब में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। गर्ज कराची से खैबर तक, वागा से ताफ्तान की सरहद तक सिर्फ एक शय है, और वो है इज़्तिराब। लेकिन इस जहर का तरियाक किसी मसीहा के पास नहीं, सिर्फ इल्जाम है जिनकी एक दूसरे पर बौछार की जा रही है। और लोगों के इस इज़्तिराब के इलाज के लिए लंदन में बैठ के ग्रैंड अलायंस का नुस्खा तजवीज किया जा रहा है। ये नुस्खा तजवीज करने वाले सियासी हुक्मा से ये सवाल भी है कि क्या उन्हें याद है कि एक ग्रैंड अलायंस की तहरीक की वजह से मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर दिया गया था, और आज हम जनरल ज़ियाउल हक के उस इनकलाब को सुबह शाम कोसते हैं। कहीं हमारी आने वाली नस्लों को एक और यौम सियाह तो नहीं मनाना पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ग्रैंड अलायंस की कोशिशों का मकसद अवाम है या बस इक्तदार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। इन्हीं अहम तरीन सवालात के ऊपर आज बात होगी। इक्तदार की हवस और सियासी आंख मचोली अभी पाकिस्तान पे अपने अरूज पर है। जिस ग्रैंड अलायंस का आपको बताया और आप पिछले 2 दिन से जिसका सुन रहे हैं, उसी के हवाले से बात होगी कि ग्रैंड अलायंस मगर किस कीमत पर, अपने जाती मुफादात पर, कुर्सी के लिए या अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, इसी के ऊपर बात करेंगे। और एक छोटा सा वक्फे की जानिब अभी जाएंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में फिर वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कीप वॉचिंग क्रॉसफायर। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर एवरीबॉडी। बात हो रही थी कि इक्तदार की हवस और सियासी आंख मचोली जो है वो अपने अरूज पर है। तवील तर मुज़ाकरात दुबई में भी हो रहे हैं, मुलाकातें जो हैं वो लंदन में भी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठे चौधरी बरादरान से भी सुलह मशवरे कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर माजी का हवाला भी लिया जाए तो जब भी ग्रैंड अलायंसेस बनती हैं तो हुकूमत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो होती है वो बहुत बड़ी यकीनन होती है। हमने अयूब की भी हुकूमत देखी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और भुट्टो ने मिलकर गिराई। भुट्टो साहब के खिलाफ PNA की तहरीक हमने देखी, उसके बाद बीबी के खिलाफ भी IJI हमें आज तक याद है। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूं और शुरू करते हैं डिस्कशन। हमारे साथ आज मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। हमारे साथ आज MQM के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताहिर मशदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बुलेदी साहब JUIF के रहनुमा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आप ही से आगाज करती हूँ। आपके खिलाफ एक बार फिर एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। मुझे तो आज के दिन के हवाले से वो चीज़ बड़ी क्लिक कर रही है। आज 4 जुलाई है। आज 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब जो वो ग्रैंड अलायंस बना था, उसका नतीजा जो निकला था वो 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब को निकला था। तो कहीं ये उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। वैसे तो इनका राइट है, अगर कोई अलायंसेस बनाना चाहता है तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ये बिल्कुल कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या मकासद क्या हैं, ये ज़रूर हमें देखना पड़ेगा कि किस लिए बनाने जा रहे हैं। अगर री इलेक्शन की बात है तो अभी तक तो ये मैंने वक्फे में बात कर रहा था कि वोटर लिस्टें नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इमीडिएटली क्या करना चाह रहे हैं?
باقی ہے اے پی ڈی ایم بھی بنا تھا اور پھر وہ بھی گرینڈ الائنس تھا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے صرف اتفاق نہیں کیا تھا, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بیچارے آج تک اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا, باقی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا, تو وہ بھی ایک بڑا اے پی ڈی ایم میں بہت ساری جماعتیں تھیں, تو پھر وہ بھی نہ رہا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پازیٹیو سائڈ پہ, اس میں تو کوئی مگر تشویش آپ کو ان کے مقاصد سے ہو رہی ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا؟ ہاں, یہ ذرا واضح کریں. الائنس سے پہلے آپ اپنا فارمولا یا آپ اپنا پروگرام صاحب کیا مقصد کیا ہے؟ حکومت ہٹاؤ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شخصیت کے علاوہ سے ہٹ کر مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت ہٹانے ہی کا ایجنڈا ہوتا تو یہ بہت عرصہ پہلے اس پہ کام ہم شروع کر بھی سکتے تھے اور یہ حکومت ہٹ بھی سکتی تھی. یہ حکومت کوئی اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے. 3 سال دیا, بار بار دیا. ابھی بھی آپ فکر نہیں کریں, کوئی غیر آئینی ایکشن نہیں لیا, تو اب یہ گرینڈ الائنس کیوں؟ گرینڈ الائنس بنانا, دیکھیں نا, اپوزیشن میں الائنس بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حکومت ہی گرانی. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے بیسز ابھی طے ہونے باقی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں. گرینڈ الائنس ابھی اناؤنس نہیں ہوا, اس کے بیسس کیا ہوں گے. لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. کسی طالع آزما کو کوئی اسپیس فراہم نہیں کی جائے گی. جیسے انہوں نے 4 جولائی کا ذکر کیا, 12 اکتوبر کو بھی جو ہماری حکومت گئی تھی اس وقت بھی ایک جی ڈی اے الائنس, شہباز شریف صاحب تو کھلے لفظ میں پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی, اور جس کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب برسر اقتدار بھی آئے تھے. یہ یعنی کہ تاریخ اس کو ہم نے دہرانا نہیں ہے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. حکومت کے لوگ اگر انہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے. کیا وہ گورننس ٹھیک کر رہے ہیں, کیا وہ ابھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. شہباز شریف صاحب, میرے کہنے کا مقصد ہے, تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے نجات لینی ہے, گرینڈ الائنس بنایا جائے. تو آپ کی قیادت جو ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بنا تو نہیں نا, بنایا جائے. میری بات پہ ذرا سا غور فرمائیں کہ جب بن جائے گا پھر اس کے بیسس طے ہوں گے کن نکات پہ وہ بنا ہے. وہ نکات کیا ہو سکتے ہیں, آئینی اور قانونی لحاظ سے پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. خواہش تو ہماری یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لیتی نہیں ہے. مطلب کہ کرپشن کر رہے ہیں, کرپشن کو ایسا لگتا ہے کہ منشور بنا لیا. تمام سزا یافتہ لوگ انہوں نے کچھ کیبنٹ میں بٹھا لیے ہیں جو باقاعدہ کنوکٹڈ ہے, کچھ کارپوریشنوں میں بٹھا لیے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لوڈ شیڈنگ کی طرف توجہ نہیں ہے, بجلی کی طرف توجہ نہیں ہے. سینیٹر صاحب, عوامی مسائل ہیں, تو عوامی مسائل پہ گرینڈ الائنس پہلے کیوں نہیں بلائیں؟ عوامی مسائل ہی کے لیے یہ کل بنے ہیں مسائل. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو گرینڈ الائنسز بنتے ہیں اس کی بنیاد تو عوامی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر رہی تو اس کے خلاف یا تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرے, یا پھر کوئی ایسا آئینی رستہ اختیار کر کے ان سے جان بھی چھڑائی جاتی ہے. سلیٹی صاحب, اگر عوامی مسائل ہی ہیں اس الائنس کا ایجنڈا, کیا بات ہے کہ مولانا صاحب بھی کچھ ایسے تلخ بیانات دے کے, ابھی وقت میں آپ سے پوچھ بھی رہی تھی, ہیں کہاں نہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے نہ تصدیق کرتے ہیں کہ لنڈن ہی پہنچ رہے ہیں. مگر مولانا غفور حیدری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون دیگر سیاسی جماعتوں پہ اپنا ایجنڈا مسلط نہ کرے. تو کیا آپ کو شک ہے ان کی نیت پہ؟ کیا بات ہے, اگر عوامی آپ کو لگ رہا ہے کہ بس عوامی مسائل ایجنڈا نہیں ہے, اور بھی ایجنڈا ہے, کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھو, یہ جو ایک اپوزیشن بنانا, گرینڈ اپوزیشن بنانا, یہ ہر ایک کا حق ہے. جو حالات ہے ابھی, جو حکومت کے گڈ گورننس ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, ڈرون حملے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اس کو تو چاہیے تھا, سب سے بڑی پارٹی جو ہے نا نواز شریف کی تھی, اس کو اس سے پہلے 2 سال 1.5 سال پہلے وہ بالکل اس کو چاہیے تھا کہ بالکل. ابھی ہم جب نکل گئے جمعیت علماء اسلام, ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی آپ 1 ہفتے کے بعد واپس آئیں گے, مہینے کے بعد آئیں گے, لیکن ہم نے مکمل طلاق دے دی. ہم نے کہا ہم نہیں آئیں گے. ہمارے دوست ایم کیو والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بھی ہمارے ساتھ نکلے. ہم نے امامت شروع کی اور ایم کیو والے مقتدی تھے. جب ہم نے سلام پھیرا وہ غائب ہیں. تو لیکن میں ابھی امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ مجھے اچھا وضو کر رہے تھے, یہ بھی شکرے کے اوپر وضو کا یاد آیا. اچھا, ابھی جو آپ کو مبارکباد دینے میں زیادہ جلدی. اچھا, ابھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان حالات میں عوام کو آپ دیکھیں کہ عوام کس مشکلات میں ہے.
اگر ہم عوام کی بہتری کے لیے اس کو ریلیف دینے کے لیے ہم اگر اکٹھے ہو کر اس حکومت کو ہم یہ بتائیں، ہم دیکھو نا اس سسٹم کو، ہم سسٹم کے خلاف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر بلیٹی صاحب میرا سوال مجھے یہ سمجھا دیجئے، آپ ان میں سے مجھے بتا دیں کہ آپ میں سے آج کون یہ کہہ کے جائے گا کہ بھئی عوام کے مسئلے ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ کے جائے گا نا، میرا مقصد بھی نہیں، نہ آپ نے کہنا ہے نہ میں نے آپ سے نکوالنا ہے یہ، مگر بات یہ ہے کہ آپ حکومت سے نکلے اعظم سواتی کے کیس پہ، آج اس گرینڈ الائنس میں جو آپ ڈرے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بیانات دے رہے ہیں عبدالغفور حیدری صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، وہ اپوزیشن سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے اوپر، یہ کیا آپ کو پاکستان میں ان دو مسئلوں کے علاوہ اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں نظر آتا؟ دیکھو ہمارے لیے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بڑے مقصد کے لیے یہ مقصد کو ہم چھوڑنے کے لیے یا ان کو دیں یا ہمیں دیں، یہ اس میں دونوں پارٹیوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور ہم اس کے قربانی کے لیے یا بڑے عوامی مسائل کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اور ہم نے سواتی کے لیے نہیں نکلے۔ سواتی ہمارا اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ الٹیمیٹم دیا تھا حکومت کو کہ آپ کا خارجہ پالیسی ناکام ہے، آپ کا یہ کرپشن ہے، ان کو ٹھیک کرو۔ سوات کا آپریشن میں ہمیں مشورہ نہیں لیا گیا، جو حلیف جماعتیں تھی کسی سے انہوں نے کبھی حکومت نے مین ایشو پر ججز کی بحالی کیا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو حلیف جماعت سارے نکل گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ این پی اور کاپ والے اگر ہم متحد ہو کر وہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اس میں کوئی، جب کاپ والے پیس پارٹی سے مل سکتے ہیں، اگر ہم ان سے رابطہ کریں تو کیا ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے؟ ابھی جو ہمارا یہ وزیر اعظم کہہ رہے کہ جی اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی میں سینیٹر تھا، نواز شریف نے ایک بیان دیا کہ 5 سال یہ حکومت مکمل کرے گی، دوسرے دو حکومت چلے گی۔ اس ملک میں الٹا ہو جاتا ہے، جب گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں مانا ہے کہ وہ گھبرا ہوا ہے، یہ کچھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ بالکل دیکھیں گے کہ اس میں تمام لوگ ہر پہ آخری سیاست میں بات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے باتیں طے کرنا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم بھی سیاسی جماعت ہے، نون، البتہ یہ صاحب نے مشہدی صاحب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے تاریخی والا بھی لیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تب بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے جب ایم کیو ایم علیحدہ ہو جائے تب اصل میں مسئلہ ہوتا ہے، حکومت کے جانے کے دن آ جاتے ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ آپ علیحدہ، اب تو انشاءاللہ مکمل نکل، یو نیور نو، ویسے یو نیور نو بلیٹی صاحب، لیٹس ناٹ جمپ دی گن، مگر آپ کی علیحدگی سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈر گئے اور دیکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم علیحدہ ہوگی، یہ کوئی سگنل ہے، کوئی سائن ہے، یہ کیا واقعی صورتحال جو ہے وہ تیزی سے اگلے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی الیکشن کی طرف تو جا ہی رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا ناٹ اونلی مینڈیٹ پر اس کا فرض بھی ہے کہ اگلی الیکشن کی طرف اپنی توجہ رکھے، یہی تو ڈائنامکس آف پالیٹکس ہے۔ اور اپوزیشن ہوئی، اپوزیشن اصل میں ہمارے ملک میں نہ گورنمنٹ کا کانسیپٹ کسی کو سمجھ آیا، یہ سمجھتے ہیں جھنڈا اور ڈنڈا، اور اپوزیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بیکار لوگ ہیں جو کہ ملک دشمن ہیں، نہیں، دنیا میں یہ لوئل اپوزیشن ہوتی ہے ٹو دا نیشن، ناٹ ٹو دا گورنمنٹ ان پاور۔ ہماری اپوزیشن اور اینی ویئر ان دا ورلڈ اپوزیشن ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، بالکل، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویٹ کرتی ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ڈیلیور نہیں کر رہی، جو اچھی گورننس نہیں دے رہی، جو لوگوں کی امنگیں اور امیدوں پہ نہیں آ رہی، اس کو ہٹایا جائے، اور وہ اپوزیشن جو ہے جو کہ ایک دوسرا پروگرام لے کے بیٹھی ہوئی ہے بہتری عوام کے لیے، بہتری عوام کی گورننس کے لیے، وہ ان پاور آئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن میں چلی جائے۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو آپ نے ہمارا پوچھا، ہمارا اس لیے لوگ زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بہت ہی، جیسے کہ ایک کولیشن پارٹنر کو رہنا چاہیے، اس کے انتہا کی، ہم نے جتنی وفا کی اتنی ہی بے وفائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بات اس لیے کہ 3 سال کا آپ ریکارڈ دیکھ لو کہ ہماری جب بھی کوئی سجیشن ہوتی ہے کبھی ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا۔ بیسس آف اینی کولیشن ہے کہ آپ اپنے کولیشن پارٹنر کے مینڈیٹ کا خیال کریں، آپ اس کی آئیڈیالوجیکل جو منیمم انڈرسٹینڈنگ آپ کی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کا خیال رکھیں، آپ نے اگر کوئی پرومسز کی ہیں تو ان کو پورا کریں، آپ اس کا
جو ہوتا ہے اس کو ان دا لوپ رکھیں. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے جو کہا وہ کیا, کبھی لالی پاپ نہیں دیا. کبھی نہیں کیا, کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کوئی چیز نہیں. تو آپ کو یہ سمجھنے میں آپ کو 3 سال لگ گئے, اور اب جو الیکشن سر مشرف صاحب اب جو الیکشن سر پہ کھڑے ہیں, آپ اپنی لاس گلوری کو ریگین کرنا چاہ رہے ہیں, الیکشن کیمپیننگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہٹ کے. آپ نے کشمیر کے ایشو کو اپنی علیحدگی کا سبب بنایا نا, تو وہ الیکشن 20 جولائی کو ہونے والے ہیں. کیا پھر آپ واپس بحال ہوئیں گے؟ کیا ہم توقع کریں حکومت سے؟ وہ الیکشن اس طرح آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. دنیا کا دستور ہے, اور پاکستان میں تو حد کر جاتے ہیں. آج تک جو بھی بائی الیکشن ہوئی ہے, وہ جان کے یہ لوگ بائی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, وہ 2 سیٹوں پہ اور ایبٹ آباد والی سیٹ پہ, کہ اس وقت یہ پوری کی پوری گورنمنٹ فری ہوگی, ان کے ریسورسز فری ہوں گے, ان کے منسٹرز فری ہوں گے, ان کا پیسہ فری ہوگا, اور یہ 2 الیکشن, اور ناظرہ بھی فری ہے. تو وہ اس وقت سارا کا سارا وہ اپنا زور اور طاقت اس پہ لگا دیں گے, اور چھوٹی پارٹی کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. اور اس لیے ہمیشہ رزلٹ بائی الیکشن کا گورنمنٹ ان پاور کی طرف آتا ہے. انہوں نے ہمارا حق جو ہے ہمارا نہیں مارا, انہوں نے کشمیریوں کا حق ووٹ دینے کا مارا ہے. ہم پوری دنیا میں دنڈورا پیٹتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اور ان کو ہی آپ ووٹ نہیں کرنے دے رہے, ان کو ہی آپ اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ وہ ایک کلمنیشن تھی. واٹ اباؤٹ KESC؟ KESC کے لیے ہم گورنمنٹ میں رہ کے 3 سال سے لڑ رہے ہیں کہ اس کو خدا کے لیے, اس کو یہ جو کارپٹ بیگرز آئے ہوئے ہیں پیسہ لوٹنے کے لیے, ان کا کچھ نہیں کیا گیا. لا اینڈ آرڈر کے لیے ہم لوٹ رہے ہیں. 300 ہمارے شہید کر دیے گئے, اور ہمیں خاموشی سے بٹھایا ہوا ہے, اور کچھ نہیں کیا جاتا. ہمارے اوپر کرمنل گینگ چھوڑی گئی کراچی میں, ہمارے اوپر یہ مافیاز چھوڑے گئے کراچی میں, ہماری عوام کے اوپر یا پاکستان کی عوام کے اوپر, کیونکہ کراچی ایک ایسا کاسموپولیٹن سٹی ہے کہ اس میں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں. آپ کو شتر مرغ سے تعبیر کیا جائے, کبوتر سے تعبیر کیا جائے جو آنکھیں بند کر, آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں وزیر اعظم صاحب نثار کھوڑو لے لیں, قائم علی شاہ لے لیں, ابھی تک بیانات دے رہے ہیں کہ وقتی علیحدگی ابھی انہیں واپس آ جانا ہے. نہیں, اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا لے کے آئیں گے. وہ ذوالفقار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں ختم ہو, بڑا ڈنڈا لے کر آؤں گا. ذوالفقار مرزا کو ہوا نہ بنائے. ذوالفقار مرزا ایک بڑے شریف خاندان کا بچہ ہے, وہ اس کے مرزا کلیچ بیگ کے خاندان کا ہے. تو ہم لوگ کبھی بھی انڈیویجولز کو نہیں, ہم لوگ کبھی انڈیویجول کے لیول پہ نہیں آتے. ہماری ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے, اصولوں والی پارٹی ہے. ہم لڑتے ہیں عوام کے حق کے لیے, ہم لڑتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, ہم لڑتے ہیں اپنی پروونس کے لیے, ہم لڑتے ہیں اپنی الیکٹریٹ کے لیے. ہم کبھی بھی انڈیویجول پہ نہیں. ہمارے اصولوں کی وہ ہوتی ہے. یہ سارا علیحدگی اصولوں پہ ہوئی ہے. اگر اصولوں کو نظر دیر سے یاد آئے, مگر دیر سے نہیں, قربانی دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. نہیں, نیشنل انٹرسٹ, سسٹم کے انٹرسٹ. جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گی, جو باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ, اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں کہ سسٹم نہ ڈسٹرب ہو. ہم لوگ اتنے دفعہ, تو جب ایک دفعہ کافی جا کے بیٹھ گئی بینچز پہ, پھر آپ نے کہا ہم نکل سکتے ہیں عوام کی خاطر, کیونکہ حکومت تگڑی ہے, حکومت صحیح ہے, سیٹ ہے. ہم لوگ پراپر پروسیجر کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے کہ شاید ہمارے آپ کے تو استعفے ابھی بھی نہیں قبول ہوئے نا, میرے کہنے نہیں ہوئے, تو ہم اب مجبور ہیں کہ ہم. مجھے بتائیں, اچھا میرے سوال کا جواب دینا چودھری صاحب, آپ کو شتر مرغ کہوں, کبوتر کہوں, کیا کہوں؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. کوئی کہیں پہ اسٹیک ہولڈر ہے, کوئی کہیں پہ اسٹیک ہولڈر ہے. یہ بھی آج کی بڑی خوبصورتی ہے. میری یہی ہے, ہر کوئی حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی اسٹیک ہولڈر ہے, اور وہ اپنے آپ کو کیوں چھوڑے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ عوام کے ایشوز ہیں, عوام کے مسائل ہیں, تو بھئی جہاں پہ آپ کی حکومتیں ہیں وہاں پہ تو کر لو عوام کے مسائل حل, اور یہ دکھا دو لوگوں کو کہ یہ ہم نے حل کر دیے, اور اس بنیاد پر اب جو سارا کچھ ہے وہ ہم تیار بیٹھے ہیں. اور جیسے آپ دل پہ نہ لیجئے گا, اب میاں شہباز شریف صاحب کل جانے لگے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں پہ تعلیمی معیار کو بہتر کرنے جا رہا ہوں. اب پتہ نہیں لندن کے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں کے تعلیمی معیار کو بہتر کرنا. اب کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں, جمعیت ہے تو بلوچستان میں ساتھ بیٹھی ہے ابھی تک, یہاں پہ ہے تو پنجاب میں, اور پنجاب میں بیٹھے ہیں, اور جیسے جہاں پہ جس بنیاد پر بیٹھے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. ایم کیو ایم والے ہیں تو ان کے ساتھ دیکھیے, یہ پیپلز پارٹی نے سب سے لمبا عرصہ گزارا, یہ جو عرصہ میں یہ باتیں جانتی ہوں. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ
کوئی مشاہد صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنا اپنا ایجنڈا ہے. اگر لوگوں کے ایشوز کی بات ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ایشوز پہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے 3 ادوار ہیں، یہ تیسرا ہے. انہوں نے بجلی کا 1 یونٹ پیدا کیا ہو 90 سے 93، 97 سے 99، اور اس 3 سالوں میں بھی 100 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں. پنجاب کے اندر 550 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا، جس کے لیے تیار ہے سب کچھ. سو لوگوں کے ایشوز کو بہانہ نہ بنائیں. اپنے کو اور ایجنڈا ہے تو لے کر آئیں سامنے، ٹیبل پہ رکھیں. جہاں تک سوات کا ایشو ہے، یہ بلیدی صاحب نے کہا، تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کرسی کھیلا جا رہا ہے اور ابھی بھی ذاتی مفادات کے لیے جو ہے یہ دیکھیے نا مہر، اگر لوگوں کی اگر لوگوں کی بات سن لیں، اگر لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو، اگر لوگوں کی چمٹے ہوئے چھوڑ کے بیٹھے، اگر لوگوں کی آپ میں سے کس نے آپ میں سے کس نے عوام کی خاطر چھوڑا ہے؟ ہم نے چھوڑا. آپ کو زرداری صاحب کھٹکتے ہیں، آپ کو اعظم سواتی اور غفور حیدری صاحب لے ڈوبے ہیں. آپ عوام کے کشمیر کے الیکشن کشمیر کے الیکشن پہ خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بریک لے لوں. ہاں میں ایک بریک لے لیتی ہوں. اعظم سواتی نے تو قاسمی کو جیل بھیج دیا کرپشن میں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور یہی سوال پوچھیں گے، جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں حکومت کیوں نظر آ رہی ہے. Stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اہم ترین سوال سٹیپ بائی سٹیپ مجھے بس اس بات کا جواب دے دیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے اس گرینڈ الائنس کا، کہ پتہ تو لگے نا مقاصد کیا ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، کیا ہونا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہونے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ تو دیکھیں میں یہ ثابت کرتا ہوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کے مسائل حل کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے، بیسکلی گھوم پھر کے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں نا. سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ تو خیر ساری دنیا کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بھی اپنا ایک کریکٹر پیش کرتے ہیں. مثلا چودھری نثار علی جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے. وہ 80 ارب روپے ریکور کر کے دیتے ہیں ایک ایسی گورنمنٹ کو جس کے وزیر جیلوں میں ہیں کرپشن کے الزام میں. اچھا یہ کام ان کا FIA ان کی ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی. مجھے بتا دیں اس حکومت نے 1 روپیہ ریکور کیا ہے کہیں کسی فراڈ کا، بدعنوانی کا، کرپشن کا؟ یعنی کہ کرپشن اہم ترین مسئلہ بھارت میں. آپ نے مثال دیکھ لی ہے نا. مجھے بات بتائیں، اور ایک یہ بات بھی کی ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. میاں برادران نے کی ہے نا، شریف برادران نے. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس آفر کے اندر کاف لیگ بھی شامل ہے؟ کس آفر میں؟ کہ بھئی کس بات چیت کے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں ہے اس گرینڈ الائنس کے لیے؟ کنڈیشن نہیں، لیکن کاف لیگ تو حکومت میں بیٹھی ہے نا. حکومت میں جو بیٹھی، بھارت کے اندر حکومت اور اپوزیشن مل کے ایک گرینڈ الائنس فارم کر چکے ہیں اگینسٹ کرپشن. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ کا کرپشن ایجنڈا ہے. گرینڈ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا، گرینڈ الائنس کی بات نہیں ہو رہی. گرینڈ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے. اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ چونکہ حکومت فیل ہو چکی ہے عوامی مسائل حل کرنے میں، نمبر 2 MQM کے علیحدگی کے بعد حکومت فریجائل، میں گزارش پنجاب کا بھی بات کر لے دو، فریجائل ہے. کسی بھی وقت اکثریت یہ کھو سکتی ہے. اس لیے کھو سکتی ہے کہ جن پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہے. انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. مطلب MQM میں تو یونیفیکیشن گروپ نہیں بنتا نا، ادھر تو 5 گروپ بن چکے ہیں. آج اس ٹیبل کے اوپر بھی دین ایمان کس کا رہ گیا؟ جس دن 6ٹھا گروپ بنا، جس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم کہتے تھے، آج اسی کو گلے ملا رہے ہیں، جا کے مل رہے ہیں. کہتے تھے نا APD میں، آپ نے کہا تھا نا کہ بہت ساری باتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں. پیپل پارٹی نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ قتل کے الزام لیکن اتحاد میں بھی بیٹھے رہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں نا ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اختلافات ختم بھی کیے جاتے ہیں، اور ختم نہ ہوں تو ان کو رکھتے ہوئے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں منیمم پوائنٹس پہ. بلیدی صاحب ان کی بات تو درست ہے، کرپشن کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں. ایسی کیا بات ہے، ان کے رویوں کی کیا بات ہے جو آپ کو کھٹکتی ہے، جو مولانا صاحب کہتے ہیں پہلے یہ رویے درست کریں پھر ہم بات کریں گے؟ گرینڈ اپوزیشن کیا رویہ ہے؟ رویہ ٹھیک ہے. مولانا صاحب کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ، میرا لیڈر ہے. یقیناً کچھ ناراضیاں ہوتی ہیں وقتی طور پر، کچھ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. مسئلہ اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ تھا، اس میں اسحاق ڈار نے اس کو اٹھایا. حالانکہ ہم نے کہا کہ جی یہ تو ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، اگر جس کی بھی بہرحال ان کا حق ہے آئینی جہاں بھی جائے.
لیکن ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ایک آئینی کمیٹی کے حوالے سے ڈیبیٹ کے لیے بھی ہم راضی ہوئے. ہم نے کہا جی ہماری چیز کے لیے راضی ہے، وہ بھی اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یا اگر جمعیت علماء اسلام کی اکثریت ہے وہ الگ ایک بات ہے. لیکن جیسا کہ رویے صحیح ہیں، بالکل رویے تو کچھ اگر مولانا صاحب کو وہ حیدری صاحب کی اپوزیشن لیڈر نہیں، وہ تو میں نے کہا کہ وقتی طور پر یہ معاملات ہوتے ہیں. بات مثلا امکیو کے ساتھ اس کے نواز شریف کے جو معاملات تھے آپس میں، پیس پارٹی ایک دفعہ نواز کے ساتھ جو معاملہ گرم ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو امکیوم کا اور اس کے نواز کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور مسلم نون کے درمیان اتنی بڑی دوری نہیں ہے، اور ہم یہ بڑے مقصد کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایجنڈا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ون پوائنٹ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ گڈ گورننس کے لیے ہم حکومت کو ٹائم دیں کہ آپ ان معاملات کرپشن، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر اور جو لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو ٹھیک کر. لوڈ شیڈنگ، بجلی کا مسئلہ، اگر وہ ٹھیک ان معاملات کو نہیں کر سکتا ہے، دو آپشن موجود ہیں. ان میں ہم ان کو کہیں گے کہ جی ان ہاؤس بھی اگر ہم بالکل این پی کل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ این پی کے ساتھ بھی اس کے، اور خواب بھی دوبارہ آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. این پی واحد جماعت ہے جس نے ابھی تک تنقید نہیں کی، نہ کچھ کہا ہے، بیٹھی نہیں ہے. وہ بھی آ جائے گا. وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں رخ جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر دو آپشن کیا ہیں؟ دوسرا آپشن یہ ان ہاؤس چینج، سیکنڈ، اور دوسرا مڈ ٹرم الیکشن. مڈ ٹرم کا تو وقت گزر گیا نا. مڈ ٹرم کا نہیں ہے تو اگر تیسرا میں سمجھتا ہوں مڈ ٹرم نہیں ہوتے، مڈ ٹرم کانسٹیٹیوشن میں نہیں، ارلی الیکشن کا میں تو مشورہ دیتا ہوں پیس پارٹی کو، جیسا کہ آپ نے بغیر ریکارڈ کے بغیر آپ ریکارڈ ہم نے کہا کہ ان کو خود الیکشن کا اناؤنس کرنا چاہیے. اخلاقی طور پر یہ فیل ہو چکی ہے، شاید بہتری بھی ہو ان کے لیے، شاید بہتری بھی ہو. بالکل، یعنی اگر ابھی معاملات اتنا آگے بڑھ گئے کہ یہ ابھی ہینڈل نہیں کر سکتے، اینڈ اور نہیں کر سکتے، لوگ خودکشی پر تیار ہیں، اور امریکی مداخلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ انٹی امریکہ کے خلاف اتنے اٹھ چکے ہیں کہ ایسا ہو کہ اسٹیٹ پاور کا کوئی انقلاب آ جائے، پھر یہ کنٹرول. سینیٹر طاہر، یہ بے چین ہے، مسلم لیگ نون بے چین ہے. وہ کہتے ہیں ہم وقت ابھی بھی دینے کو تیار ہیں. آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ وقت دینے کو تیار ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ نے تو سب کچھ کہہ دیا نا جو کہنا تھا، کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. مفاہمت ابھی تک الطاف صاحب نہیں چلائی ہے، ابھی تک زرداری صاحب نے نہیں چلائی، سب کچھ کہہ دیا، آمرانہ طرز عمل، سوچ، واٹ ناٹ، نتھنگ لیفٹ ان سیڈ. وقت دینے کو ابھی بھی تیار ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی پارٹی ہے، بائی ورچیو ہر پارٹی کا ایک اپنا کیریکٹر ہوتا ہے، کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے. ہماری ایک بڑی ڈائنامک پارٹی ہے، آلویز ڈوئنگ سم تھنگ، ڈوئرز ہے. کچھ نہیں تو ہم صفائی شروع کر دیں گے، کچھ نہیں تو ہم کیا نام ہے گٹرز کی صفائی شروع کر دیں گے، کچھ نہیں تو ہم جا کے عوام کو آٹا پہنچانا شروع کر دیں گے. ہماری کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رہتی. اپوزیشن میں بھی ہم بڑے ایک ڈائنمو ٹائپ آف اپوزیشن میں ہوں گے، جیسے ہم گورنمنٹ یہ حکومت کا گٹر صاف کریں گے. نہیں، گورنمنٹ میں بھی تھے. یہ ایک سیکنڈ، یہ ڈائنامک کائنڈ آف اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈائنامک یہ ہوتی ہے کہ جی جو ایشوز ہیں عوام کی، ان کو اسمبلیز میں اور اسمبلیز کے باہر ان کو صحیح طرح سے آرٹیکولیٹ کیا جائے. وہ تو آپ حکومت میں رہتے ہوئے بھی کلیم کر رہے تھے کہ آپ کر رہے تھے، تو اب آپ انوکھا کیا کریں گے؟ ہم اپنی وہی اپنا جو ایک ڈائنامک سسٹم ہے ہماری سیاست کا، ہم لے کے آئیں گے اپوزیشن میں. اچھا، ایک بات میں پریسائز سوال پوچھ لیتی ہوں. جیسے بلیری صاحب نے کہا کہ بھئی اگر ان ایشوز کو سامنے رکھا جائے تو کچھ پتہ نہیں، شاید اے این پی بھی آ جائے. اگر مان لیا جائے کہ اے این پی، کاف لیگ اگر اسی ایجنڈے پہ مسلم لیگ نون کے جو انیشیٹ کریں گے اینٹی کرپشن واٹ، اگر یہ ساتھ مل جائیں، آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ تب بھی حکومت کو سہارا دیں گے؟ کیا یہ حکومت سمجھے آپ کی طرف سے؟ نہیں، سہارا تو ہم دے نہیں سکتے نا اس وقت. دیکھیے پاور از اے فگرز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فگرز پہ. جس کے پاس بھی زیادہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے وہ اس کا حق بھی ہے اور وہ حکومت کرے گی. میں آپ کی حکمت عملی اگر سمجھنا ان چاہ رہی ہوں. کا میجورٹی لوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی حق نہیں ہے گورنمنٹ میں رہنے کا. دیکھیں نا، یہ تو ایک ڈیموکریسی کا بیسک رول ہے کہ اگر آپ لوز کر جاتے بنی تھی جناب، آپ ہی واپس چلے گئے تھے نا، واپس چلے گئے تھے، مگر کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا نا. آپ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی دھکا دے. اب کیونکہ آپ گرینڈ الائنس کہتے ہیں، گرینڈ الائنس نہیں ہے یہ، ایک الائنس ہو جائے گی، آٹومیٹک نیچرل الائنس ہوگی. جب آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے خیالات ملتے ہیں، آپ کے ایشوز ملتے ہیں. جب نون والے کھڑے ہوں گے کسی ایشو پہ، سیم ایشو پہ ہم کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے کو دیکھیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے. جے
PUI को हम देखेंगे, वो हमें देखेंगे, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड होगा तो नेचुरली हम एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे. बाकी No threat from here. I'm sorry to say. What I understand, MQM is no threat, चौधरी साहब. मुझे ये बता दीजिए कि क्या ऑपोजिशन में मियां साहब, जो मैंने पहले भी पूछा, क्या एतमाद बहाल कर सकेंगे अपना, कर सकेंगे इन्हीं इश्यूज के ऊपर? आप देख रहे हैं इधर से अभी तक कोई थ्रेट नहीं आ रही. इनने शायद रेस्क्यू के लिए पहुंच जाना है, वो भी नहीं हिलाना चाह रहे, बेचैनी है. महर एक बात, जिस दिन इस हुकूमत को मेजॉरिटी नहीं रहेगी, इसे चले जाना है. पीपल्स पार्टी के पास कोई वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं है. पहले दिन से ये अलायंसेस की गवर्नमेंट है. मैं जाती तौर पर अलायंसेस के खिलाफ हूं. अब देखिए ना, नून लीग और काफ लीग है, मेरे नजदीक दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं. ठीक है, अब दोनों की सौकनों वाली लड़ाई है. एक आती है तो दूसरी रूठ जाती है, दूसरी आती है तो एक रूठ जाती है. सो इस हवाले से हमें, मेरा तो सीधा उसूल है कि पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह मेजॉरिटी से महरूम किया जी. अब उसके नतीजे में इस किस्म का किया वोट नहीं मिले, जिसने भी किया, ये ना कहें कि किया, ऐसा या तो फिर उसके ऊपर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वोट नहीं मिले आपको, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया, है, किसने ऐसा किया? नहीं है. जिन्होंने भी किया, किसने किया, जिन्होंने भी वो किया, जिन्होंने किया वो एक दफा वो हम ठीक कर रहे हैं. नहीं, आप वो हम प्रोसेस ठीक, नहीं मुझे अभी देखिए इत्तेफाक से, किसने किया, मैं किसी दिन मैं आपके प्रोग्राम में बता दूंगा. आज बता दें, ऐसी क्या बात है? मेरी बात सुन ना, इत्तेफाक से रिसर्च मैंने अच्छा, की है. जिसने किया मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन. चौधरी साहब, जिसने किया आज वो सपोर्ट कर रहा है, नहीं, कब की लगा रहा है, पीछे से खड़ा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं. देखिए मेरी एक बात सुने, एक माइंडसेट है. अब अगर आप कहें कि ये लोग जो है आप इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है. ये एक माइंडसेट है. जो ज़िया-उल-हक के दौर के जो भी लोग हैं उनका अगर इकट्ठे हो जाना मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी. तो वो एक अल्टीमेट एक सोच है. दौर में सिर्फ हमारा लीडर जेल में था, ठीक है, किसी का नहीं. और बाकी चीजें हैं, हम तैयार बैठे हैं. अगर तो यू मीन इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इवेंचुअली रवायती तौर पे भी ये इनको होना था. कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आज आपको बता दूं, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होने. इलेक्शन टाइम पे ही होंगे सारे स्टेक होल्डर्स. वैसे चूचू का मुरब्बा होना ऑपोजिशन में होना कुछ नहीं है. वैसे कुछ भी नहीं होगा. और देखिए मेरी बात मैं कह रहा हूँ, क्या करने वाली है. बात ये है कि सारे ज़िया-उल-हक के लोग इनकी कैबिनेट में बैठे. पता नहीं ये ज़िया-उल-हक क्यों करते हैं. मेरी एक बात सुन ले, क्या ज़िया-उल-हक से पहले की कोई तारीख नहीं है? ज़िया-उल-हक की सोच की बात कर रहे हैं, जो उसकी सोच नहीं, अयूब खान की सोच की बात क्यों नहीं करते? या खान की सोच हम अयूब खान के खिलाफ लड़े भी हैं. कहाँ लड़े हैं आप? कौन लड़ा था? आप तो सेक्रेटरी जनरल. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जेल में गए थे अयूब खान के दौर में, और आप उसकी कब्र पर खड़े होकर कह रहे थे कि हम इसका मिशन पूरा करें. लग रहा ये नहीं है कि किसी ऐसे 1 पॉइंट एजेंडा पे आएगी कि जिससे हुकूमत को डरना चाहिए. हुकूमत के नुमाइंदे आज यही कह रहे हैं कि चूचू का मुरब्बा ही होना है, इससे मजीद और कुछ नहीं होना. इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे. आज के लिए महर बुखारी को इजाजत दीजिए. टिल आई सी यू ऑल अगेन, हैव अ वंडरफुल नाइट. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज.